अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 10। रात के गहरे साए हर तरफ फैलना शुरू हो गए थे। डाइनिंग टेबल पर मज़ेदार डिनर की खुशबू बिखरी हुई थी। राबिया बेगम जैसे ही माहम के मामू के घर से लौटी थीं, सीधा माहम के कमरे में आई थीं। सुबह इन्हें माहम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, मगर जाना ज़रूरी था। वो सीधा इसके कमरे की तरफ आई थीं, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खोलकर जो सामने का मंजर इन्होंने देखा, बेख्तियार ही इनका हाथ अपने दिल पर गया था। वो माहम को पुकारती हुई आगे बढ़ी थीं। कमरे में हनूस अंधेरा था, जैसे बाहर से आती हल्की सी रोशनी ने तोड़ा था। वो बेड पर ऊंधे मुंह लेटी हुई थी। उसके बाल उसकी कमर और मुंह पर बिखरे हुए थे। उसका दाहिना बाजू नीचे फर्श पर लटक रहा था। राबिया बेगम ने माहम को बेतहाशा आवाज़ें दी थीं। इसे झंझोड़ा था, लेकिन वो साकत थी। राबिया बेगम ने दाफ्तन घबरा कर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया और नूरीन बेगम को आवाज़ें देने लगीं। इनकी आवाज़ सुनकर सीढ़ियाँ उतरता अरसलान भागते हुए इस तरफ आया था। माहम एक बाकिरदार और बाहया लड़की थी। वो अरसलान के इतने भारी अल्फाज का वज़न एक हफ्ते से झेल रही थी। आज उसको अपने सामने देखकर इसका ज़ब्त टूटा था। अगर यही बातें उसे कोई और कहता तो वो सह जाती, लेकिन उस शख्स के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनना जो हर वक्त आपके तसव्वुर में हो, जिस्म से जान निकलने से ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। और आज उसने अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए इस तकलीफ़ से आज़ाद कर लिया था। डाइनिंग टेबल पर खाने के साथ साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी थी, जो कि कल की तकरीब से मुंसलिक थी। हादी खामोशी से बैठा खाना खा रहा था जब उसे इब्राहिम साहब ने मुहातिब किया। हादी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज नहीं सुर बिखेरे थे तुमने घर में। इब्राहिम साहब ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए हादी से कहा। इन्हें ये चुप चुप हादी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नॉट एट ऑल, आई एम फाइन। हादी मुख्तसर सा जवाब देकर फिर से खाने में मसरूफ़ हो गया, जबकि सामने वाली कुर्सी पर बैठी अमल ने बागौर इसकी संजीदगी नोट की थी। हादी, तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपनी थी और मुझे यकीन है कि तुम इसे पूरे दिल से निभाओगे। इब्राहिम साहब ने खाने के दौरान एक नज़र हादी को देखते हुए कहा। हादी कहना चाहता था कि क्या अभी भी कुछ बाकी रहता है? अमल से शादी कर तो ली है, अब और क्या रह गया है? लेकिन ये सब वो सोच ही सकता था। श्योर डैड, आप बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, हादी ने बामुश्किल कहा। हादी, अब से अमल को तुम खुद हॉस्पिटल छोड़कर आया करोगे और लेकर भी आया करोगे। मुझे ड्राइवर्स पर एतबार नहीं है। इब्राहिम साहब ने ये बात जिम्मेदारी सौंपने वाले अंदाज में कही थी। अमल इस दौरान वहाँ पर यूं बैठी थी जैसे इन सब से ला ताल्लुक हो, किसी को जानती ही ना हो, जबकि कान हादी के जवाब के मुंतजिर थे। हादी को अपने डैड की इस बात से बेहद गुस्सा आया था। वो हमेशा ही अमल के आगे हादी को नज़रअंदाज कर देते थे, ऐसा हादी को लगता था। उसे अमल फातिमा की ड्राइवरी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। हादी ने गुस्से और बेजारी से अपने साथ वाली चेयर पर बैठी अपनी माँ को देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब वो ये काम भी करेगा। सारा बेगम ने आगे से नरमी से मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा था और हल्के से सर इस बात में हिलाया था, जैसे कह रही हूँ कि अपने डैड की बात मानो। अमल की अम्मी मेडिसिन लेकर सो रही थीं, इसलिए वो उस वक्त उनके साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद नहीं थीं। आदि ने खुद को काम डाउन करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला। डैड, मुझे तो खुद यूं नहीं जाना होता है और वापसी की टाइमिंग कंफर्म नहीं होती। अमल को ड्राइवर पिक एंड ड्रॉप कर दिया करेगा और साथ गार्ड्स भी चले जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, शादी अमल ने तुमसे की है, गार्ड्स से नहीं, इसलिए ये जिम्मेदारी भी तुम ही निभाओगे, गार्ड्स नहीं। नो मोर एक्सक्यूजेस। इब्राहिम साहब ने गोया बात ही ख़त्म कर दी थी। आदि बिल्कुल खामोश हो गया और आगे से सिर्फ इतना ही कह पाया, ओके। इब्राहिम साहब ने खामोश बैठी अमल को मुखातिब किया तो वो फ़ौरन उनकी तरफ मतवज्जा हुई। जी अंकल। अमल खाना छोड़कर इनकी तरफ मतवज्जा हुई। ये अंकल क्या होता है बेटा? आज से तुम मुझे डैड कहा करोगी और अपनी आंटी को मॉम, बिल्कुल हादी की तरह, ओके? इब्राहिम साहब ने इसे तलकीन करते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे डैड, मुझे आंटी नहीं मामा कहा करना है। सायरा बेगम ने भी मुस्कुराते हुए अमल की तरफ देखते हुए उसे कहा। शोर, अमल ने फर्माबरदारी से कहा, जबकि सामने बैठे हाथी को
اپنا آپ وہاں پر ایکسٹرا فیل ہوا اور اسے عمل سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس کا دل کیا وہ اس کا گلا ہی دبا دے تاکہ قصہ ہی ختم ہو۔ اپنی پلیٹ فنش کر کے ہادی 1 منٹ مزید وہاں نہیں رکا تھا۔ عمل کل تم اپنی موم کے ساتھ جا کر سب سے قیمتی اور خوبصورت ڈریس لے کر آنا شام کی پارٹی کے لیے۔ میری بیٹی بالکل شہزادی لگنی چاہیے۔ اوکے۔ ابراہیم صاحب کو عمل بہت عزیز تھی۔ وہ اب اسے ہر غم ہر تکلیف سے پرے کرنا چاہتے تھے۔ اوکے ڈیڈ، عمل نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اپنے ڈیڈ کے بعد اگر کسی نے ان کا ساتھ دیا تھا، انہیں سہارا دیا تھا، تو وہ ابراہیم صاحب تھے۔ عمل ان کی کوئی بھی بات کبھی رد کر ہی نہیں سکتی تھی۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے روزمرہ میں چلے گئے، جبکہ عمل باہر لان میں واک کرنے، وہ آدھے گھنٹے کی واک کے بعد جب واپس آئی تو سارا بیگم نے اسے آواز دی اور کافی کا مگ ہاتھ میں تھماتے ہوئے التجائی انداز میں کہا، بیٹا یہ ذرا ہادی کو دے آؤ، تمہارے ڈیڈ کے گیسٹ آئے ہیں ڈرائنگ روم میں ذرا ان کو دیکھ لوں۔ اٹس اوکے موم، میں دے آتی ہوں۔ عمل نے مسکراتے ہوئے ان سے کپ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ہادی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس دوران وہ مسلسل ہادی کا بدلا ہوا رویہ سوچ رہی تھی۔ پھر سر جھٹکتے ہوئے ہلکا سا نوک کر کے ڈور نوب گھماتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ہادی کاؤچ پر سر پیچھے کو گرائے نیم دراز تھا، آنکھیں ہلکی سی مندی ہوئی تھیں، پاؤں سامنے پڑے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے۔ عمل کا دل کیا وہ بس یوں ہی کھڑے اس شخص کو تکتی رہے۔ کتنی معصومیت تھی اس شخص کے چہرے پر۔ وہ بھی دروازے میں کھڑی اسے دیکھنے میں مہو تھی جب اس کی سماعت سے ہادی کی آواز ٹکرائی۔ کیا میں اتنا پیارا لگ رہا ہوں جو تم مجھ سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی؟ ہادی نے اسی پوزیشن میں لیٹے لیٹے کہا۔ عمل اپنا سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھی اور ٹیبل پر اس کی کافی کا مگ رکھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری ہادی ابراہیم؟ وہی ہادی کو جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر قائم تھی۔ کیسا لگ رہا ہے عمل فاطمہ میری بیوی بن کر؟ ہادی نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بظاہر بڑے سکون سے مگر ایک ایک لفظ کو چبا کر کہا، کیوں تم کوئی پرائم منسٹر ہو جو تمہاری بیوی بن کر مجھے فخر ہوگا؟ عمل کو یہ سنجیدہ ہادی زہر لگ رہا تھا، اس لیے واپس اپنی ٹون میں آتے ہوئے اسے الٹا جواب دیا۔ اوہ، تو تم کسی پرائم منسٹر سے شادی کرنا چاہتی تھی تو پھر منع کر دیتی نا ڈیڈ کو؟ کس نے کہا تھا مجھ سے شادی کرنے کو؟ ہادی آج غصہ نہیں کر رہا تھا عمل کے جواب پر، بس بظاہر سکون سے بیٹھا طنز کر رہا تھا۔ میں ڈیڈ کو منع نہیں کر سکتی، یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ بہت احسانات ہیں ان کے مجھ پر، تم منع کر کے شوق پورا کر لیتے اپنا۔ عمل نے بظاہر بڑی لاپرواہی سے کہا اور ڈریسنگ پر پڑے اس کے مہنگے پرفیومز کا جائزہ لینے لگی۔ ہادی نے اس کی بات سن کر طنزیہ اپنا سر جھٹکا تھا۔ بھلا اس کے پاس بھی کہاں انکار کا آپشن تھا؟ اس کے ڈیڈ نے تو اپنے سوشل ورک کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی تھی۔ تم ڈیڈ سے کہہ دو کہ تمہیں میری پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی نہیں چاہیے۔ ہادی نے سوچا شاید ایسے ہی اس کی جان چھوٹ جائے، اس لیے فوراً ہی دوستانہ انداز میں بولا، تمہیں کس نے کہا کہ مجھے یہ فیسلٹی نہیں چاہیے؟ جب تم پورے شہر کی لڑکیوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھما سکتے ہو تو پھر اپنی بیوی کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہوئے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ عمل نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے عمل، میں کسی کو نہیں گھماتا، اور میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ میں اکثر بھول جاتا ہوں، خواہ تم لیٹ ہو جاؤ گی۔ عمل اس دن رباب والی بات پر طنز کر رہی تھی جسے ہادی سمجھتے ہوئے فوراً صفائی دینے لگا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس نے ڈیڈ کو نہیں بتایا تھا ورنہ اس کی اچھی خاصی بے عزتی ہوتی۔ تمہیں مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جانتا، اور رہی بات تمہارے بھولنے کی تو ڈونٹ وری، میں تمہیں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونے دوں گی۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ عمل اس کی بات کو ہمیشہ کی طرح اڑا گئی تھی اور اپنی سنا کر چلی گئی تھی، جبکہ ہادی اس کی ہر دہمی پر دانت پیستا رہ گیا تھا۔ وہ عمل سے ڈرتا نہیں تھا، بس اپنے ڈیڈ کی وجہ سے اس سے نرمی سے پیش آنے پر مجبور تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے ڈیڈ ہر معاملے میں اسی کی ہی سنیں گے، جس کا فائدہ عمل بخوبی اٹھاتی تھی۔ ہانیہ نے جھنجھلا کر کال اٹینڈ کی۔ حسن جب سے کالج سے آیا تھا وہ اسے مسلسل فون کالز کر رہا تھا، مگر ہانیہ نے اپنا موبائل سائلنٹ پر کر رکھا تھا۔ اب بھی وہ لان میں ٹہلتے ہوئے سانگ سن رہی تھی، ہینڈ فری اس کے کانوں میں اڑیسی ہوئی تھی اور موبائل اپنی جینز کی پاکٹ میں ڈالے وہ لان میں ٹہل رہی تھی۔
کیا مسئلہ ہے احسن تمہارے ساتھ؟ کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ ہانیہ نے قدرے غصے سے کہا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، یہ لاسٹ ٹائم ہے، پلیز ناراض مت ہو، احسن نے التجائی انداز میں کہا۔ وہ ہمیشہ ہی ہانیہ کے ناراض ہونے پر پریشان ہو جاتا تھا، جھنجھلا جاتا تھا، اسے جھوٹ بولنا بالکل نہیں آتا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم جاؤ جا کر لڑاکی عورتوں کی طرح انم سے لڑائی کرو، میں سوری بول تو رہا ہوں، اور کیا چاہتی ہو تم؟ پرومس کرو پہلے، آئندہ نہیں لڑو گے، ہانیہ نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ اوکے پرومس، میری توبہ جو میں نے آج کے بعد تمہاری فرینڈز کو کچھ کہا بھی ہو، احسن نے گویا کان ہی پکڑ لیے ہو بات کرتے کرتے۔ اوکے اوکے، اب کل تم مجھے لنچ کرواؤ گے کالج سے واپسی پر، بولو منظور ہے؟ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بھلا وہ اس سے کہاں ناراض رہ سکتی تھی۔ ڈن، ویسے ایک بات میں ضرور کہوں گا، سال میں اتنے دن نہیں ہوتے جتنی دفعہ تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، احسن نے شکوہ کناں انداز میں کہا۔ اس کی بات کے جواب میں ہانیہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اسے احسن بہت کیوٹ لگا تھا۔ پھر تم تو خوش قسمت ہو، ہانیہ مصطفیٰ ہر کسی سے ناراض نہیں ہوتی، ہانیہ نے ایک ادا سے کہا۔ وہ تو میں ہوں، احسن نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، پھر اسے تنگ کرنے کے لیے بولا۔ ویسے ہانیہ آپس کی بات ہے، تم بہت کھاتی ہو، موٹی نہ ہو تو؟ احسن اپنی بات کہہ کر اس کی لال ہوتی شکل سوچ کر ہی ہنسا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے موٹی کہنے کی؟ پہلی فرصت میں اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ احسن فیصل۔ ہانیہ کی پیشانی پر بل پڑے تھے اس کے موٹی کہنے پر۔ احسن جواباً بہت زور سے ہنسا تھا۔ الحمدللہ میری آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن مجھے تمہاری آئی سائٹ ضرور ویک لگ رہی ہے، احسن نے اسے مزید تپانے کے لیے کہا۔ میری بھی آئی سائٹ پوری 6/6 ہے، لیکن تمہیں ضرور ایک دفعہ دوبارہ چیک کروانے کی ضرورت ہے، ہانیہ نے اپنے نیلز کی شیپ دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس دن تمہیں سر کی کلاس میں بورڈ کیوں نہیں نظر آ رہا تھا؟ اپنے سارے نوٹس تم نے مجھ سے بنوائے، نالائق۔ ایکسکیوز می، یہ نالائق کس کو بولا؟ فرسٹ پوزیشن کیا آ گئی تمہاری کلاس میں؟ خود کو سائنسدان ہی سمجھنے لگ گئے ہو، واپس آ جاؤ زمین پر۔ ان کی ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ چکی تھی، جس کا اینڈ غصے میں ایک دوسرے کی کال ڈراپ کر کے ہونا تھا۔ دور آسمان پر نظر آتا چاند بھی ان کی کھٹی میٹھی لڑائی پر مسکرا رہا تھا۔ حمزہ کتابوں میں سر دیے بیٹھا اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہا تھا جب امان دروازہ کھول کر بھاگتے ہوئے آ کر حمزہ کی گود میں بیٹھا۔ پیچھے ہی نازیہ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کر اندر انٹر ہوئی۔ امان تو حمزہ کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کی گود میں فوراً سیٹ ہو کر بیٹھ گیا، اور حمزہ جو کب سے اپنی اسائنمنٹ میں سر کھپا رہا تھا، اپنے خوبصورت سے 5 سال کے ہیزل آئیز سنہرے بالوں والے دودھ کی طرح سفید رنگت والے بھتیجے کو دیکھ کر فوراً ہی فریش ہو گیا اور مان کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا۔ مان چلو اپنے روم میں، بیٹا چاچو پڑھ رہے ہیں اور آپ جا کر سو جاؤ۔ شاباش، کافی ٹائم ہو گیا ہے، نازو نے دودھ کا گلاس حمزہ کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مان کو حمزہ کی گود سے اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ مان نے حمزہ کے گرد اپنے بازو کا ہزار اور تنگ کیا۔ نو، آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر، آئی ول سلیپ ود چاچو ٹوڈے، مان نے ضدی لہجے میں کہا۔ بھابھی رہنے دینا اسے میرے پاس، میرے ساتھ ہی سو جائے گا، حمزہ نے مان کے سنہرے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ لیکن حمزہ تم پڑھ رہے ہو، خواہ ہی ڈسٹرب ہوگے، میں لے جاتی ہوں اسے، نازیہ نے مان کو گھورتے ہوئے کہا۔ اسے امان کا حمزہ کو ڈسٹرب کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بن گئی میری اسائنمنٹ، میں تو بس ایک دفعہ ریڈ کر رہا تھا، آپ اسے رہنے دیں یہاں پر اور بے فکر ہو کر جائیے۔ اور بھابھی کیا مجھے یہ روز دودھ کا گلاس دینا ضروری ہوتا ہے؟ میں نہیں پی رہا، حمزہ نے برا سا منہ بنا کر دودھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوف چاچو، اٹس مائی ڈائلاگ، امان نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے دودھ والی بات پر اس کے کان میں کہا۔ ٹھیک ہے نہ پیو، اسے بھی اس کے باپ نے پلایا ہے، بیچتی ہوں میں حارث کو، تمہیں بھی وہی پلائیں گے، نازو نے امان کی بات پر اسے گھورتے ہوئے حمزہ کو وارننگ دینے والے انداز میں کہہ کر پلٹنے لگی، جب حمزہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ارے ارے میری پیاری بھابھی جان، آپ تو ناراض ہی ہو گئیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ دیکھیے ابھی پی کر دکھاتا ہوں۔ حمزہ نے گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی لیا اور گلاس نازو کی طرف بڑھایا۔ خواہ مخواہ ہی آپ نے بھائی کو زحمت دینی تھی،
اس دوران امان مسلسل بیٹھا اپنے چاچو کی ایکٹنگ پر کھیکھی کر رہا تھا۔ میں بھی تو یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ خواہ مخواہ ہی حارث کو بلانا پڑے گا، اور تم ذرا تنگ مت کرنا اپنے چاچو کو، ٹائم سے سو جانا دونوں۔ نازیہ نے حمزہ کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے حشمگین نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر امان کو وارن کرتے ہوئے دونوں کو گڈ نائٹ بول کر کمرے سے چلی گئی۔ دیکھ رہے ہو تمہارے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے بھی 5 سال کا بچہ سمجھا ہوا ہے۔ اب دودھ بھی بھلا کوئی پینے والی چیز ہے جو ہمیں بلیک میل کر کے روز پلاتے ہیں؟ حمزہ نے افسردگی سے کہتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ ایگزیکٹلی۔ امان نے حمزہ کی بکس کے پیجز پلٹتے ہوئے ہاں میں ہاں ملائی۔ چاچو، ڈونٹ یو گیٹ بورڈ بائی ریڈنگ دیز ویئرڈ بکس؟ امان نے حمزہ کی کتابوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آف کورس یار، ہوتا ہوں۔ تمہارے گرینڈ فادر کو ہی شوق تھا ایک بیٹا انجینئر اور دوسرا ڈاکٹر ہو۔ تمہارے ڈیڈ تو انجینئر بن کر سائڈ پر ہوئے، اور یہ ڈاکٹری مجھ معصوم کے حصے میں آئی۔ حمزہ نے اپنی دکھ بڑی کہانی سناتے ہوئے اپنی ساری بکس اسٹڈی ٹیبل پر سیٹ کر کے رکھیں۔ سو سیڈ، مائی انوسنٹ چاچو۔ امان اس کی کہانی سن کر محظوظ ہوا تھا۔ چھوڑو یار، یہ بتاؤ ویڈیو گیم کھیلنے کا ارادہ ہے یا کارٹون مووی دیکھنے کا؟ حمزہ نے ویڈیو پلیئر آن کرتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس چاچو، آئی وانٹ ٹو پلے ویڈیو گیم اینڈ دس ٹائم آئی ول ڈیفیٹ یو۔ امان جلدی سے چھلانگ لگا کر صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتے ہوئے حمزہ کو ہرانے کے لیے پورا تیار تھا۔ دیکھتے ہیں کون کس کو ہراتا ہے، حمزہ نے چیلنجنگ انداز میں کہتے ہوئے پاس پڑا کشن امان کو مارا، جس سے امان نے بھی دوسری سائیڈ کا کشن اٹھا کر جوابی حملہ کیا۔ ہے چاچو، لیٹ سٹارٹ پلو فائٹنگ، امان نے فل لڑائی کا موڈ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈن، لیٹ سٹارٹ، حمزہ نے جوابی کشن اس کے پیٹ میں مارتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ بعد پورے کمرے میں کشن بکھرے ہوئے تھے۔ حمزہ نے امان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اس کے پیٹ میں گدگدی کر رہا تھا، جس سے امان کے چھوٹے چھوٹے قہقہے کمرے میں گونج رہے تھے۔ امان اکثر ضد کر کے حمزہ کے کمرے میں سویا کرتا تھا کیونکہ وہ حمزہ سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ حارث تھوڑی سنجیدہ نیچر کا تھا اور حمزہ اپنے بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں بے انتہا پیار تھا۔ حارث کے لیے حمزہ ابھی بھی چھوٹا بچہ تھا۔ جب حمزہ گھر ہوتا اور امان بھی اپنی اسٹڈی سے فری ہوتا تو نازیہ اور حارث کو لگتا کہ ان کے ایک نہیں بلکہ 2 شرارتی بچے ہیں۔ خالہ جانی، میں بہت زیادہ خوش ہوں، کل آپ کی بینڈیج کھل جائے گی اور آپ واپس اپنے پاؤں پر چلنے لگیں گی۔ زارا نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے اپنی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ میرا پیارا بچہ، بس ایسے ہی خوش خوش رہا کرو میری جان، اللہ تمہیں نوازے گا، بس تم اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ عائشہ نے پیار سے اپنے پاس بیٹھی زارا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ جو لوگ اپنے رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں، یہ زندگی ان کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ زارا جواباً مسکرائی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر بولی، خالہ جانی میرے موبائل میں کوئی ایشو ہو گیا ہے، آپ پلیز ٹھیک کروا دیں، مجھے ارسلان سے بات کرنی ہے۔ تو تم میرا سیل یوز کر لو اور اپنا مجھے دے دو، میں ٹھیک کروا دیتی ہوں۔ عائشہ نے ایک دم پریشان ہوئی زارا کو ریلیکس کیا تھا۔ تھینک یو خالہ جانی، آپ بہت اچھی ہیں، لو یو سو مچ۔ زارا پیار سے عائشہ کا گال چومتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بھاگی تھی موبائل لینے، اور عائشہ ہنستی کھیلتی زارا کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ارسلان بھاگتے ہوئے ماہم کے کمرے میں آیا تھا اور بیڈ پر بے ہوش پڑی ماہم کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں منجمد ہوئے تھے۔ کیا ماہم نے واقعی اپنی جان لے لی؟ میری ایک غلطی کی وہ مجھے اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتی ہیں؟ نہیں، وہ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے ایسے دیکھ کر پہلا خیال ہی اس کے دماغ میں یہی آیا تھا۔ ارسلان دیکھو اسے کیا ہوا ہے، یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ تم اسے کہو نا کہ اٹھ جائے، یہ تمہاری بات نہیں ٹالتی۔ رابعہ بیگم ارسلان کو دیکھتے ہی فوراً بولنے لگ گئیں اور اس کے پاس جا کر اس کی شرٹ پکڑ کر جھنجھوڑنے لگیں۔ وہ بہت اونچی اونچی رو رہی تھیں۔ ماہم کبھی اس طرح بے ہوش نہیں ہوئی تھی، اور ان کے پاس ماہم اپنی اکلوتی اولاد کے علاوہ اور تھا ہی کیا، اس لیے ان کا یہ رد عمل فطری تھا۔ ارسلان کا مراقبہ ٹوٹا تھا رابعہ بیگم کے جھنجھوڑنے پر۔ اسے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو خود ماہم کو ایسے دیکھ کر اپنے اندر
ہوتی جنگ سے لڑ رہا تھا۔ وہ ماہم کو کھو دے گا، اپنے دل کا حال بتائے بغیر، اس سے اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر۔ یہ سوچ، یہ خیال ہی اسے کچھ اور سوچنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھا تھا، گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ ماہم، ارسلان نے بے یقینی سے اسے پکارا، لیکن بے سود۔ ارسلان ایک منٹ کے لیے حواس بہتا ہوا تھا۔ وہ اب اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا، لیکن ماہم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ ارسلان نے اسی کیفیت میں ماہم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ارسلان نے اس کی نبض چیک کی، جو کہ چل رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھا تھا، اپنے اندر پلتی ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے۔ وہ ایک عجیب سے ٹرانس سے نکلا تھا اور ماہم کو اٹھا کر باہر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ رابعہ بیگم بھی ارسلان کے ساتھ ہی تھیں۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ہاسپٹل میں تھے۔ ماہم کو فوراً ہی ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ رابعہ بیگم باہر ویٹنگ چیئرز پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھیں، دعائیں مانگ رہی تھیں، جبکہ ارسلان اضطرابی حالت میں روم کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ماہم کے الفاظ گونج رہے تھے: اگر میں مر بھی جاؤں نا ارسلان، تب بھی میرے سامنے مت آئیے گا، مجھے اذیت ہوگی۔ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن مقصد تمہیں اس قدر تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ ماہم، میں خود اتنا بے چین تھا اس ایک ہفتے میں، تمہیں ڈانٹنے کے بعد میں ایک رات بھی سکون سے نہیں سویا۔ جس قدر میرے دل نے مجھے ذلیل کیا ہے، ملامت کی تھی، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ ارسلان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا بالکل خاموش تھا، جبکہ دل اور دماغ ایک سرد جنگ لڑنے میں مصروف تھے۔ ماہم کے روم سے نکلتے ڈاکٹر کو دیکھ کر ارسلان فوراً ان کی طرف بڑھا تھا۔ ماہم کیسی ہے ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ارسلان نے بے چینی سے پوچھا۔ رابعہ بیگم بھی ارسلان کے پاس ہی آن کھڑی ہوئی تھیں اور ڈاکٹر کی بات سننے لگیں۔ جی وہ اب پہلے سے بہتر ہیں، شدید بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں، ہم نے انہیں نیند کا انجیکشن دیا ہے جس سے وہ سو رہی ہیں، ڈاکٹر نے پرسکون سے انداز میں بتایا اور پھر رابعہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ اندر چلی جائیے پیشنٹ کے پاس، مجھے ان سے میڈیسن کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رابعہ بیگم سے کہا، اور وہ تو اجازت ملتے ہی ماہم کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ ارسلان ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات سے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر جمال ان کے فیملی ڈاکٹر تھے، ان سب کو پرسنلی جانتے تھے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، ماہم ٹھیک تو ہے، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ ارسلان نے اپنے دل کی کیفیت کو قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، شدید بخار اور مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے ماہم بے ہوش ہو گئی تھی۔ گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے ارسلان، جس کا اس نے بہت زیادہ اثر لیا ہے؟ ماہم کو نروس بریک ڈاؤن ہونے کا خدشہ تھا۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی اس نے اس قدر ٹینشن لی کہ نوبت نروس بریک ڈاؤن تک آ گئی؟ ڈاکٹر نے قدرے تعصب سے افسوس کرتے ہوئے اور فکر مندی سے کہا۔ ارسلان جواباً کچھ نہیں بولا تھا، اسے شدید ندامت نے آن گھیرا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا سب کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اگر وہ کسی اور کا غصہ اس پر نہ نکالتا تو آج اسے کم از کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ ارسلان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر ڈاکٹر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور تسلی امیز لہجے میں بولے تھے، فکر نہ کرو، وہ اب ٹھیک ہے، بس کوشش کریں کہ وہ چپ نہ رہے، زیادہ سے زیادہ بولے تاکہ کوئی بھی بات اس کے ذہن پر اثر نہ کرے، انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر اپنی بات کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ بالکل خاموش تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی عادل صاحب، نورین بیگم، حیدر صاحب تینوں اکٹھے ہی ہاسپٹل پہنچے تھے اور ارسلان سے ماہم کا پوچھنے لگے تو ارسلان نے بظاہر تو انہیں بڑی تسلی دی، اس کی کنڈیشن کا بتایا اور اس کا روم نمبر بتایا، جس سے وہ تینوں پریشانی سے اس طرف لپکے تھے، جبکہ وہ خود وہیں بیٹھا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اندر جاتا، اسے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی، اس نے تو کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، پھر ماہم کے معاملے میں وہ اتنی بڑی کوتاہی کیسے کر گیا تھا، اسے اس قدر تکلیف میں مبتلا کیا کہ وہ اس حال کو پہنچ گئی۔ ارسلان بظاہر زبان کا تیز تھا، اپنے غصے کا اظہار بہت جلدی کر دیتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھا تھا، اس کا دل بالکل شیشے کی طرح صاف تھا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ دراصل ارسلان کی ساری دنیا اپنی بہن زہرا کے گرد گھومتی تھی، اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی ایک ریزرو
طبیعت کا مالک تھا۔ یونیورسٹی میں بھی اپنی طرف اٹھنے والی ہر ستائشی پسندیدگی کی نظر سے وہ واقف ضرور تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو بغیر کام کے مخاطب نہیں کیا تھا۔ ایسے میں جانے کب اس کے دل میں ڈری سہمی ماہم نے اپنی جگہ بنائی جس سے وہ ناواقف تھا۔ اس کے نزدیک ہمیشہ اس کی منگنی کی حیثیت دادی کا ایک فیصلہ تھا جس کا وہ احترام کرتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا دل کب اس کے ساتھ دغا بازی کر گیا، کب اسے دھوکہ دے گیا، کب اس کے دل نے ماہم کے لیے اپنے دروازے کھولے جو کبھی کسی کے لیے نہ کھلے تھے۔ ارسلان اپنے اندر ہونے والی اس نئی تبدیلی سے حد درجہ حیران تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی چیزوں کے لیے بہت پوزیسو تھا۔ محبت شاید چیز ہی ایسی ہے جو نئی نئی کسی کے دل پر قابض ہو تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ اس کا سکون و چین ہر چیز پر قابض ہو جاتی ہے۔ محض دیکھنا چاہتی ہے تو محبوب کو صرف اور صرف اپنا، تو پھر وہ کیسے اپنی محبت میں کسی اور کی مداخلت پسند کرتا؟ نورین بیگم کو تو ارسلان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اتنا چپ اتنا گمسم تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ صرف رابعہ بیگم ہی تھی ہاسپٹل میں، باقی سب کو ارسلان نے گھر بھیج دیا تھا۔ رابعہ بیگم کمرے میں تھی ماہم کے ساتھ جب وہ باہر ہی چیئر پر بیٹھا تھا۔ رابعہ بیگم نے اسے بہت دفعہ کہا تھا کہ وہ اندر آ کر بیٹھ جائے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ رات کو تقریباً 3 بجے کے قریب رابعہ بیگم باہر آئیں تو ارسلان اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ انہیں ارسلان پر بے حد پیار آیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے ان کی بیٹی کا نصیب ایسے شخص کے ساتھ لکھا ہے جو اسے چاہتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے خود کو بے آرام کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر بہت دھیرے سے اسے آواز دی تھی، جس پر ارسلان نے بجلی کی سرائط سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ ارسلان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے ارسلان، گھر چلے جاتے۔ تم پہلے سے پورا ہفتہ کام میں گزار کر تھکے ہوئے گھر آئے تھے۔ انہیں اس کی بے آرامی دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ نہیں چچی، میں بالکل ٹھیک ہوں، ارسلان نے اپنی گردن کے گرد ہاتھ پھیرتے ہوئے تھوڑا پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، میں ذرا نماز پڑھاؤں تہجد کی پریئر روم میں، تم اندر چلے جاؤ ماہم کے پاس، وہ سو رہی ہے۔ رابعہ بیگم اپنی بات کہہ کر اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے اٹھا تھا، لیکن اندر جانا نہ جانے کیوں اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ رابعہ بیگم مخالف سمت میں بنے پریئر روم کی طرف بڑھ گئیں تو ارسلان بھی ہمت کر کے روم کی طرف بڑھا۔ ارسلان نے بہت آہستہ سے دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تھا اور نظر پوری دنیا سے بے خبر سوئی ماہم پر پڑی۔ اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی، ماہم کا رنگ زرد تھا، یوں جیسے وہ صدیوں کی مریضہ ہو۔ وہ بے حد کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چھوٹے قدم قدم چلتا ہوا اس کے بیڈ کے پاس آیا تھا۔ چند لمحے تو وہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر بہت آہستہ اور دھیمے لہجے میں بولنا شروع ہوا۔ ماہم، تمہاری اس حالت کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ بٹ ٹرسٹ می ماہم، اگر تم بے سکون تھی تو میں بھی بہت بے چین تھا، اور میں اپنی غلطی کا مداوع تم سے ضرور کروں گا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری ماہم۔ آئی نو میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے۔ میں تمہیں اب کبھی تنگ نہیں کروں گا، تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ تم مجھے کبھی معاف نہ کرنا، لیکن میں تمہیں خود سے دور کبھی جانے نہیں دوں گا۔ یہ میرا پرومس ہے تم سے۔ ارسلان نے ماہم کی طرف دیکھتے ایک ایک لفظ ندامت کے احساس میں گرے ہوئے کہا تھا، ایسے جیسے وہ اسے سن رہی ہو، اور اپنی دائنی آنکھ میں آئے ایک چھوٹے سے آنسو کو صاف کیا تھا۔ ارسلان نے اپنی پاکٹ کی جیب ٹٹولی تو ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے رنگ نکالی تھی، وہی رنگ جو ماہم نے دوپہر کو اسے واپس دی تھی۔ ارسلان نے اس کا بائنا ہاتھ بہت نرمی سے پکڑا تھا، اس میں رنگ ڈالی تھی اور نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اس کی اور میری محبت کی حقدار صرف تم ہو۔ تبھی اس کی جیب میں بڑا موبائل بجنے لگا تو وہ ماہم کی نیند خراب نہ ہو اس لیے فوراً کال پک کرتا باہر کی طرف چلے گیا۔ ارسلان کو آفس کی طرف سے کال آئی تھی جس میں اسے انفارم کیا گیا تھا کہ اسے آج صبح 6 بجے 2 دن کے لیے سری لنکا جانا ہے، ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے جو کہ اچانک ہی منعقد ہوئی تھی۔ حالانکہ ارسلان تو 3 دن کی چھٹی پر گھر آیا تھا، لیکن اسے اس ایک سال میں کئی دفعہ یوں اچانک آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا تھا۔ وہ اپنی کمپنی میں
بینکنگ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا اور کمپنی کا ایک بہت قابل پر اعتماد آفیسر تھا۔ ارسلان نے کال اٹینڈ کر کے کچھ بھی کہے بغیر ایک نظر ساری دنیا سے بے خبر سوئی ماہم پر ڈالی اور رابعہ بیگم کو بتاتے ہوئے صبح ہوتے ہی گھر کے لیے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی نورین بیگم، حیدر صاحب اور عادل صاحب آ گئے تھے۔ ارسلان نے اپنی پیکنگ کی اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ اس کا دل پاکستان میں ہی رہ گیا تھا۔ زارا ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی سے بیٹھی صرف جوس پی رہی تھی اور کافی اداس معلوم ہو رہی تھی۔ فیصل کب سے زارا کو سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ جوس کا گلاس منہ تک لے جاتی لیکن بغیر پیے ہی واپس ٹیبل پر رکھ دیتی۔ کیا بات ہے زارا، طبیعت ٹھیک ہے؟ تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ فیصل کے پوچھنے پر عائشہ بھی اس طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ جی ٹھیک ہوں، زارا پھر مختصر سا جواب دے کر اپنے جوس کو گھورنے لگی۔ زارا آملیٹ تو کھاؤ، کب سے خالی پلیٹ لیے بیٹھی ہو؟ عائشہ نے کہنے کے ساتھ ساتھ اس کی پلیٹ میں آملیٹ رکھا۔ دل نہیں چاہ رہا، زارا نے بیزاری سے کہتے ہوئے پلیٹ بڑے کھسکائی۔ زارا اگر کچھ اور کھانے کا موڈ ہے تو بتاؤ، میں باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ فیصل نے بھی اس کا موڈ دیکھتے ہوئے باہر سے ناشتے کی آفر کی۔ نو تھینکس خالو جان، آپ مجھے یہ بتائیے آپ کی ارسلان سے لاسٹ ٹائم بات کب ہوئی تھی؟ زارا نے بے چینی سے پوچھا اور آنکھوں کا کچھ عالم یوں تھا کہ برسنے کو تیار رہی تھیں۔ 2 دن پہلے ہوئی تھی۔ کیوں، خیریت ہے زارا؟ فیصل نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے خالہ جانی، میں کل رات سے ماہم، ارسلان اور امی کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں، مگر کوئی بھی میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ دادی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ماہم کو بخار ہے، اس لیے ماہم میری کال اٹینڈ نہیں کر رہی۔ اس نے اپنی ناک رگڑی تھی ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے، آنکھوں میں رم جم شروع ہو چکی تھی۔ میں نے دادی سے بولا کہ میری اس سے بات کروا دیں تو دادی کہتی ہیں وہ سو رہی ہے۔ اس نے پھر اپنی ناک رگڑی تھی اور سو سو کرتی بات جاری رکھی تھی۔ اب ایسا بھی کیا بخار کہوں کہ مجھ سے بات نہیں کر سکتی، اور ارسلان اس کا تو پوچھے مت، کل سے وہ مجھے فون نہیں کیا اور میں ساری رات اس سے کال کرتی رہی، آگے سے صرف ایک۔ اس دوران زارا ہچکی کے ساتھ روئی تھی۔ خالہ جانی صرف ایک میسج کر کے کہتا ہے میں بزی ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ اب کہ زارا کی رم جم مسلسل جاری تھی، عائشہ اور فیصل دونوں بہت محبت سے اس کان سی خوبصورت گڑیا کو، اس کے بچگانہ بولنے کے انداز کو دیکھ رہے تھے، جو کبھی رونے لگ جاتی اور پھر جیسے جیسے جو بات یاد آنے لگتی بتانے لگتی۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اور زارا انہیں بالکل اپنی بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ سب سے پہلے عائشہ اپنے کرچز کی مدد سے زارا کے ساتھ والی چیئرز پر آ کر بیٹھی تھیں اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے چپ کروانے لگیں، اور زارا کی رونے کے دوران مسلسل شکایتیں جاری تھیں۔ وہ دونوں بہت برے ہیں، میں دونوں سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ ان کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ زارا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹل لہجے میں بولی تھی۔ بیٹا ایسے نہیں سوچتے، وہ سچ میں بزی ہوگا، اس کی تو تم میں جان ہے، وہ تمہیں اگنور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور بیٹا ماہم، اس کی واقعی طبیعت خراب ہوگی، تم دونوں کی تو اتنی اچھی دوستی ہے، اس طرح کی فضول باتیں اپنے ذہن میں نہ لاؤ۔ عائشہ نے زارا کو سمجھاتے ہوئے اس کی آنکھیں صاف کی تھیں، جہاں دوبارہ بادل برسانے کی تیاری چل رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم زارا، آئی ایم ود یو، چھوڑو انہیں، اب تم کال مت کرنا، جب ہماری زہرا کو خود منائیں گے اور سوری بولیں گے پھر تم بات کرنا، اوکے؟ فیصل نے بھرپور زہرا کا ساتھ دیا تھا، جس پر عائشہ نے انہیں گھور کر دیکھا تھا اور وہ آگے سے مسکرا دیے تھے۔ زارا چلو رونا بند کرو، میں تمہیں خود اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتی ہوں، 1 منٹ میں دیکھو اپنی آنکھوں کا کیا حال کر لیا ہے۔ عائشہ زارا کو ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگیں، اور زارا اسی طرح کی توجہ کی عادی تھی، وہ بہت زیادہ حساس تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت فیل کرتی تھی۔ زارا میں تم سے جیلس ہو رہا ہوں، اور بیگم آپ نے کبھی مجھے اتنے پیار سے ناشتہ نہیں کروایا۔ فیصل کے شکایتی انداز پر زارا بہت زور سے ہنسی تھی، جبکہ عائشہ فیصل کو گھور کر دیکھنے لگی تھیں، جس کے جواب پر انہوں نے اپنا دائیں کان پکڑا تھا اور زیر لب سوری بڑبڑایا تھا۔ لاؤنج میں ایک دم بہت تیز پرفیوم کی مسحور کن خوشبو پھیلی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی خانیہ نے بے اختیار ہی اپنی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو حدید بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، بال جیل سے سیٹ کیے کھڑی مغرور ناک آج کچھ زیادہ ہی لمبی لگ رہی تھی۔ حدید کا رنگ بھی اس کی شرٹ کی طرح وائٹ لگ رہا تھا۔
خوشبوؤں میں نہایا ہوا حدید بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک اٹریکٹیو پرسنالٹی کا مالک تھا۔ سیڑھیاں اترتا ہوا ہانیہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ حدید نے اسے خود کو گھورتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ خوش فہمیاں ہیں آپ کو؟ میں خود اتنی پیاری ہوں، مجھے آپ سے جالس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ تیاری کیسی؟ کہیں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے پہلی بات اپنے بالوں میں ریڈ کیچر کو ایک ادا سے سیٹ کرتے ہوئے کہی اور دوسری حدید کو دیکھتے ہوئے متجسس سے انداز میں کہی، نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ حدید نے اس کی بات سے سر جھٹکا تھا اور اپنا موبائل نکال کر ٹائپنگ کرتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ جمعے کی نماز کے لیے تو آپ ایسے تیار ہو کر جاتے ہیں جیسے ساری نمازیں پڑھتے ہوں، حالانکہ ہفتے میں صرف ایک دن آپ کو اور ہادی بھائی کو اللہ یاد آتا ہے اور جا کر جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ہانیہ نے تھوڑے ملامتی انداز میں کہا، تو تم کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ ہم لوگ ایک نماز پڑھیں یا ساری؟ ویسے بھی ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے پورے ہفتے کے گناہ معاف کروا لیتے ہیں، اوکے؟ حدید نے تو اسے جیسے بہت بڑی معلومات سے آگاہ کیا ہو۔ واہ بھائی، کیا فلسفی ہے آپ کی! آیا نہیں آپ کا لو برڈ ابھی تک؟ ہانیہ نے ہلکی سی کلیپنگ کر کے اس کی بات کو سراہا تھا، پھر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے ہادی کا پوچھا۔ وہ دونوں اکٹھے ہی جمعے کی نماز پڑھنے جاتے تھے، صرف جمعے کی۔ حدید نے موبائل سے نظریں اٹھا کر ہلکا سا گھورنے والے انداز میں اسے وارن کیا تھا۔ اتنے میں باہر ہادی کی گاڑی کا ہارن بجا تھا، جسے حدید اپنا موبائل پاکٹ میں ڈالتے ہوئے آنکھوں پر بلیک شیڈ لگاتے ہوئے باہر کی طرف چل دیا، جبکہ ہانیہ نے اس کے پیچھے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری تھی۔ بی مینرڈ۔ حدید دروازے تک ابھی پہنچا ہی تھا کہ کچھ یاد آنے پر پلٹا اور مسکراتے ہوئے ہانیہ کو دیکھا اور قدم قدم اٹھا اس تک آیا، جبکہ ہانیہ جو کہ اسی کو ہی دیکھ رہی تھی، اس کے پلٹ کر مسکراتے ہوئے اپنی طرف آنے پر اسے دال میں کچھ کالا لگا۔ یار ہانیہ، تم پر ریڈ کلر بہت پیارا لگتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ رات کو ہادی کی سیلیبریشن سے واپسی پر تمہیں آئس کریم ہی کھلا دوں۔ وہ ابھی سوچ رہی تھی جب حدید اس کے پاس آ کر اس کے ریڈ فراک کو دیکھتے ہوئے بولا۔ انداز انتہائی میٹھا تھا، کسی کو قابو میں کرنے والا۔ تھینک یو۔ آپ کام بھی بتا دیں کیا ہے؟ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے کیا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ ذرا پتا تو کرو، شام کو زارا آ رہی ہے پارٹی میں؟ باہر گاڑی کا ہارن بہت زور سے بجا تھا، اگر وہ منع کرے تو پلیز اسے ایگری کرنا کہ وہ پارٹی میں ضرور آئے، اوکے؟ حدید پیار سے ہانیہ کا گال کھینچتا ہوا باہر کی طرف بھاگا تھا، کیونکہ اب ہادی ہارن پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا تھا۔ ہانیہ نے اپنا گال سہلاتے ہوئے کہا، اب تو منانا پڑے گا زہرا آپی کو، بات آئس کریم کی ہے۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف موبائل لینے گئی تھی۔ اسلام آباد کے ایک خوبصورت سے 5 اسٹار ہوٹل میں ہادی کے نکاح کی سیلیبریشن پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ سارا بیگم اور ابراہیم صاحب ہوٹل کے داخلی دروازے میں کھڑے سب مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ حدید تو شام سے ہادی کی طرف تھا۔ ہانیہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ گئی تھی اور احسن کو مسلسل ٹیکسٹ کر کے پوچھ رہی تھی کہ کب تک آنا ہے۔ کچھ دیر بعد احسن کی پوری فیملی داخلی دروازے سے انٹر ہوتی دکھائی دی تھی۔ عائشہ کے پاؤں پر سے پلاسٹر اتر چکا تھا۔ اچھی خوراک کا کمال تھا کہ وہ بہت جلد کور کر گئی تھیں۔ فیصل کی بازو پکڑے عائشہ اندر انٹر ہوئی تھیں۔ خوبصورت سا پیچ فراک پہنے عائشہ احسن کی ماما کم اور بڑی بہن زیادہ لگتی تھیں۔ ان کے پیچھے ہی احسن اور زارا اندر انٹر ہوئے تھے۔ گرے پینٹ اور وائٹ شرٹ میں احسن بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ زارا نے ریڈ اور گولڈن کلر کے کمبینیشن کا شارٹ فراک پہنا تھا۔ اس کے ریڈ ٹراؤزر پر گولڈن کام ہوا تھا۔ اپنے گولڈن بالوں کا آگے سے ہیئر سٹائل بنا کر پیچھے سے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ گولڈن نیٹ کے دوپٹے کو سر پر لیا ہوا تھا، جس سے اس کی پشت پر بکھرے گولڈن بال صاف نظر آ رہے تھے۔ گولڈن ہیلز پہنے، میک اپ کے نام پر زارا نے لائٹ سی ریڈ لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور آنکھوں پر مسکارا اور لائنر یوز کیا تھا، جس سے زارا کی موٹی موٹی کالی آنکھیں کسی کو بھی گھائل کر سکتی تھیں۔ وہ خوبصورت تھی اور اس تیاری نے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگائے تھے۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ زارا تھوڑی نروس سی دکھائی دے رہی تھی۔ زارا نے بہت منع کیا تھا مگر عائشہ زبردستی زارا کو اپنے ساتھ لائی تھیں۔ سارا بیگم بہت خوش دلی سے زارا سے ملی۔ انہیں یہ نروس سی
حسین لڑکی بہت خوبصورت لگی تھی۔ عائشہ اور فیصل انہیں مبارکباد دے رہے تھے جب احسن زارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے گرد حائل کرتا ہوا اسے ہانیہ کی فیملی کی طرف لے گیا۔ زارا تو اس پارٹی کی ڈیکوریشن، ہوٹل کی خوبصورتی اور اس قدر حسین مہمانوں کو دیکھنے میں مہو تھی۔ جب آسیہ بیگم نے آگے بڑھ کر زارا کو گلے لگایا، اس کے گال پر پیار کیا، زارا انہیں دیکھ کر دھیما سا مسکرائی تھی اور سلام کیا تھا۔ اسی اثناء میں مصطفیٰ صاحب بھی زارا کے پاس آئے تھے اور اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ اس کا حال چال پوچھنے لگے۔ زارا بس اپنی مخصوص سی مسکراہٹ میں مسکرائی تھی اور گردن اس بات میں ہلائی تھی۔ ہانیہ پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور زارا کے گلے لگی تھی۔ ماشاءاللہ زارا آپی، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، کسی کو جان سے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ ہانیہ نے ستائشی انداز میں زارا کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا اس کی آہر والی بات پر بہت زور سے ہنسی تھی اور اپنے سامنے ریڈ گاؤن میں کھڑی ہانیہ کو دیکھا جسے دیکھ کر کسی پرنسس کا گمان ہوتا تھا، اور اسے جواب میں صرف تھینکس کہا تھا۔ تھینکس ٹو یو، میری بات ماننے کے لیے۔ ہانیہ نے پورا 1 گھنٹہ زارا کا سر کھایا تھا کہ وہ پارٹی میں ضرور آئے، اور زارا سے ہاں کروا کر ہی اس کی جان چھوڑی۔ زارا آپی، آج تو ایک بات آپ مجھے بھی سچ سچ بتا دیں، آپ اپنے بالوں کو ڈائی کرواتی ہیں نا؟ اور اگر ڈائی بھی کرواتی ہیں تو کہاں سے؟ مطلب اتنا پرفیکٹ گولڈن کلر، مجھے آپ کے بالوں سے عشق ہو گیا ہے۔ ہانیہ نے بے چینی سے ایک سانس میں تجسس سے پوچھا۔ No, I am not dyed my hairs, these are naturally golden. زارا نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ I am just love your beautiful hairs. ہانیہ نے ستائشی انداز میں زارا کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، میرے بھائی کو بھی میرے بال بہت پسند ہیں، زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتایا۔ میرے بھائی کو بھی، ہانیہ نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا۔ زارا آپی، آئے میں آپ کو سب سے ملواتی ہوں۔ ہانیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہال کے دوسری سائڈ پر لے گئی۔ احسن بھی ان کے ساتھ ہی تھا، جبکہ زارا ہانیہ کی سرگوشی سن نہ سکی اور اس کے ساتھ ہال کے دوسری سائڈ پر چل دی۔ آسیہ بیگم نے زارا کی پشت کو دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں ماشاءاللہ کہا اور مصطفیٰ صاحب کی طرف دیکھ کر ضدی انداز میں کہنے لگیں، بس اب آپ حدیث سے بات کر لے، زارا کے لیے مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ بیگم حوصلہ رکھیں، آپ کے برخوردار اتنی آسانی سے قابو آنے والے نہیں ہیں۔ مصطفیٰ صاحب اپنی بیگم کے ضدی انداز پر مسکرائے تھے اور پھر تسلی امیز لہجے میں کہتے ہوئے ہنسے تھے۔ آپ باپ بیٹے کی مجھے پہلے کبھی سمجھ آئی ہے جو اب آئے گی۔ حدیث سے پوچھے نہ کہاں رہ گیا ہے، اب تک آیا کیوں نہیں؟ آسیہ بیگم نے شکایتی انداز میں مصطفیٰ صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا اور ان کے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حدیث کو کال کرنے کا کہا، جو 1 گھنٹے پہلے گھر میں ڈریس چینج کرنے گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں پوچھتا ہوں اسے۔ مصطفیٰ صاحب ایک سائڈ پر جا کر حدیث کو کال کرنے لگے۔ حدید گنگناتا ہوا اپنے اوپر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے ہانیہ کا میسج ریسیو ہوا تھا کہ زارا آپی پارٹی میں آئی ہیں۔ تب سے حدید صاحب کو پڑ لگے ہوئے تھے۔ حدید نے فل ایک گرے ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا اور اپنی اٹریکٹیو پرسنالٹی کو مزید اٹریکٹیو بنا کر، مطلب اچھے سے تیار ہو کر، اس نے اپنے آپ کو مرر میں دیکھا تھا اور زیر لب ماشاءاللہ بڑبڑایا تھا۔ حدید گاڑی کی چابی، موبائل، والیٹ لے کر باہر جانے ہی لگا تھا جب اسے ہادی کی کال آئی۔ یار کہاں ہے تو؟ ہادی نے جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں بس نکل رہا ہوں گھر سے، کیوں کیا ہوا؟ حدید بات کرنے کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جلدی آؤ یار، سب آ گئے ہیں، اور جسے سب سے پہلے یہاں موجود ہونا چاہیے تھا وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہے، ہادی نے تھوڑی ناراضگی سے کہا۔ ویسے بڑی ہی کوئی کمزور یادداشت کے مالک ہو تم، اگر یاد ہو تو شام سے تمہاری طرف ہی تھا، ابھی ڈریس چینج کرنے آیا تھا گھر۔ حدید نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ میں تو بادام کھاتا ہوں۔ یار جلدی آ جاؤ نا، مجھے تمہارے بغیر بہت عجیب عجیب سا لگ رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، سانس نہیں آ رہی۔ ہادی نے پہلی بات بڑی فخر سے بتائی جبکہ دوسری اس نے اپنے ڈرامے کو آن کرتے ہوئے کہا، جبکہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حدید نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر زیر لب استغفراللہ بڑبڑایا تھا۔ توبہ ہادی، ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھے، بیوی کہاں ہے تمہاری؟ جاؤ اس کے پاس جاؤ، دیکھنا تمہارا دل فوراً ٹھیک ہو جائے گا،
پھر کہاں تمہیں مجھ غریب کی یاد آئے گی؟ حدید نے بھی اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ استغفر اللہ، وہ تو موم کے ساتھ ایسے ہی مل رہی ہیں جیسے اس کی مجھ سے نہیں، موم سے شادی ہوئی ہو۔ ایک اللہ نے شکل کیا اچھی دے دی، امل فاطمہ کا غرور ہی ختم نہیں ہوتا۔ عادی نے اپنے سامنے نظر آتی امل، جس نے پرپل کلر کا خوبصورت سا ماڈرن فراک پہنا ہوا تھا، سلور کلر کی آمیزش کے ساتھ پرپل ٹراؤزر پر سلور خوبصورت کام کیا ہوا تھا۔ سلور بھاری کام والے دوپٹے کو اس نے اپنے بائیں کندھے پر ڈال کر دوسری طرف دائیں بازو سے آگے کو ڈالا ہوا تھا۔ ڈریس کے ساتھ میچنگ سلور ہیلز، خوبصورت سا ڈائمنڈ نیکلس جو کہ عمل کی گردن کی زینت بنا ہوا تھا، 7 ڈائمنڈ ایئرنگز پہنے ہوئے تھے جو زیادہ بڑے نہیں تھے۔ اپنے کالے بالوں کو آج عمل نے ہاف کرل کروائے تھے، جیسے آدھے اس نے اپنے دائیں کندھے پر ڈالے ہوئے تھے اور آدھے اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ میک اپ عمل نے بہت لائٹ کروایا ہوا تھا۔ ہاں البتہ ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے عمل فاطمہ کوئی مغرور شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ عمل کی ڈریسنگ شروع سے ہی کافی ماڈرن تھی، ہر جدید فیشن کے کپڑے جویلری عمل کے پاس تھی، جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ کو دیکھتے ہوئے کہا، آدھی تم جیلس ہو رہے ہو؟ حدید نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ میں کیوں جیلس ہوں گا اس سے؟ جو مرضی کرے، آئی ڈونٹ کیئر، تم بس جلدی پہنچو، ہادی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اپنی نظریں اس سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اوکے، بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ حدید نے بات ختم کر کے بلوٹوتھ کان سے نکالی اور گاڑی تیزی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ ہادی نے بھی موبائل آف کر کے پاکٹ میں ڈالا اور ابراہیم صاحب کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے اسے بھی آواز دے کر اپنی طرف متوجہ ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ ہادی نے فل بلیک ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا، جس میں وہ بے انتہا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ کیوٹنس ہادی کی شخصیت کا ایک خاصہ تھی، اوپر سے جناب کے ڈرامے ایکٹنگ اف۔ ہادی اور عمل دونوں ہی اس تقریب میں مرکزی توجہ تھے، مگر وہ بظاہر ساتھ دکھنے والے اندر سے بہت مختلف تھے۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ بے شمار بدگمانیاں تھیں، غلط فہمیاں تھیں، جسے شاید وقت کا دورانیہ ہی ختم کر سکتا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔